अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वॉच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाजरीन, कुछ दिन कबल हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुल्की इदारों पर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए और इसी के साथ साथ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, जिसके बायस जियो ने उनको उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक से बैन कर दिया। रियासती इदारों के खिलाफ गलीज गुफ्तगू करने पर हामिद मीर साहब पर प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा है। इसी सब के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इलियास अंसारी ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और हालात हाज़िरा के एतबार से यकीनन ये एक अहम मौजू है जिस पे आज हम बात करेंगे, तो इनवाइट करने का बेहद शुक्रिया। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर शो सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हामिद मीर साहब के इस एक्ट के बाद जियो ने उनको उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक से बैन कर दिया है। आपको क्या लगता है कि जियो का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है कि उनको बैन कर दिया गया है जियो टेलीविज़न के ऊपर हामिद मीर साहब को, तो देखिए हर इदारे की हर मीडिया हाउस की अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, अपने इंतज़ामी उमूर होते हैं। अब ये तो उनको यानी जियो वालों को ही मालूम होगा कि उनके जो उसूल व ज़वाबित हैं, क्या आया उसकी वायलेशन की गई है, खिलाफ वर्जी की गई है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उनको उससे फारिग किया गया। तो इसके बारे में तो जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो जियो वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जो सारी गुफ्तगू का एक जो हिस्सा है उसमें से एक वो बहुत काबिल एतराज़ है। यानी अगर हम इस बहस को भी एक तरफ रख दें कि उनके जो इल्ज़ामात हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उनके जो शिकवे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हामिद मीर साहब के जो भी मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो सारी बातें अपनी जगह पर, मतलब है उससे इत्तफ़ाक़ और इख्तिलाफ़ दोनों की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जो उसमें उन्होंने घरों में घुस के करने वाली बात जो की है, वो किसी भी एतबार से, किसी भी महज़्ज़ब पैमाने से जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। यानी ये कि जो है वो ज़ाहिर है कि मीडिया भी जियो एक पाकिस्तान का बड़ा मीडिया हाउस है, तो ऑफ़ कोर्स वो भी इस इख़लाक़ी पॉलिसी के बारे में अपनी कोई ना कोई जो चीज़ है वो रखता होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो जुमला है वो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ है। इनफ़रादी तौर पे ख़राब लोग हर जगह होते हैं, हर माशरे में होते हैं, हर शोबे में होते हैं। कोई उसके लिए कोई मखसूस जो है आप किसी एक शोबे को बुनियाद बनाकर, किसी एक इदारे को बुनियाद बनाकर जो है वो इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कितने ही ऐसे जो है ना जी वो लोगों के वीडियोज़ सामने आए हैं जिनका मखसूस शोबों के साथ ताल्लुक़ था, इवन उनका अदलिया के साथ ताल्लुक़ था, निचली अदलिया के साथ ताल्लुक़ था। मुझे याद पड़ता है कि खानवाल के एक जो थे जज साहब थे, उनका इस तरह का कोई एक काबिल एतराज़ वीडियो सामने आया था। फिर इसी तरीके से वो जो अरशद साहब थे जिनका ताल्लुक़ जो था नैब के हवाले से अदालत से था, और उनके बारे में इस तरह के कुछ वीडियोज़ के बारे में बात सामने आई थी। तो ये बहरहाल इनफरादी सतह पर लोग मौजूद होते हैं। यूँ इस तरह से टारगेट करके बात करना वो किसी भी तौर जो है सीज़न्ड सहाफ़ी को तो बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, और मैं समझता हूँ कि ये उनका एक ऐसा पहलू है जिसकी जिस कदर मज़म्मत की जाए कम है। बाकी जो उनकी चीज़ें हैं हामिद मीर साहब की, वो उनके मामले और इस तरह के इख्तलाफात, ये चीज़ें चलती रहती हैं, दुनिया में हर जगह होती है, और ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है। राइट सर ये बताइएगा कि हामिद मीर साहब के स्पोर्ट में भी बात की जा रही है, उनके जो लार्ज फॉलोअर्स हैं वो उनके स्पोर्ट में भी बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। सर आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुखालफत का और हिमायत का हामिद मीर साहब के हवाले से, तो डेफिनेटली हामिद मीर साहब एक नुमाया सहाफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मुतनाज़ा सहाफ़ी भी हैं। वो मुख्तलिफ़ मवाक़े के ऊपर मुख्तलिफ़ जो नौइयत की चीज़ें हैं वो उसके ऊपर उनका स्टांस तब्दील होता रहा है। जिस चीज़ के वो पहले हक़ में थे, अब उसके मुखालफत में भी वो आ जाते हैं। कभी माजी में मुखालफत थी किसी मौजू के ऊपर, किसी चीज़ पे, तो वो अब हिमायत में भी बदल चुकी है। मुशर्रफ साहब के बहुत ज़्यादा हामी थे, बाद में मुखालिफ भी हो गए, और उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर मुशर्रफ साहब के लिए इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि जी वो मुल्क से बाहर हैं और मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। एनीवेज़, ये तो खैर अच्छा। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को ये मुसलसल चोर और करप्ट भी कहते थे। फिर उसके बाद जनाब अली जो है वो मुसलसल नवाज शरीफ साहब की हिमायत भी कर रहे हैं।
تو یوں ان کا کسی ایک موقف کے اوپر وہ کلیئرٹی نہیں ہے، یا پھر وہ بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ پھر ضرورت کے حساب سے وہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر صحافی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ہر ملک کے صحافی کا تعلق اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں ان کے مقاصد کے لیے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کے حالیہ دنوں میں، یعنی 2021 میں اب آ کر جب امریکہ نے ہم سے دوبارہ اڈے طلب کیے ہیں افغانستان سے انخلا کے بعد، جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں، اور ان اڈوں کے حوالے سے جو ہے وہ مسلسل ایک کیمپین بھی چل رہی ہے، تو اس میں ہمیں حامد میر صاحب کا ایک بڑا مخصوص قسم کا جو ہے نا جی وہ کردار نظر آتا ہے۔ تو وہ بہت سارے عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات لگتا ہے کہ ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ جس طرح سے جو چیزیں ہیں سامنے آتی ہیں اور ان کا جو ایک نیریٹو وہ بلڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے ہمیں بہرحال جو ہے نا وہ یہ چیز ضرور ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی جگہ پہ کسی کے موقف کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے حامی اور ان کے مخالف دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزادی رائے ہے، اظہار رائے ہے، وہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ مشروط ہے ذمہ داریوں کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، نہ کہ اس بات کے ساتھ کہ ہمارے پاس چونکہ ٹینک نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم تمہارے گھر کے اندر گھس کر بتائیں گے اور ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے گھر کی باتیں جو ہے کس نے کس کو گولی ماری، کس کے کہنے پر گولی ماری، اور ہم جنرل رانی کے بارے میں یا جنرل رانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں یہ کسی بھی طور تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں نہیں آتی، اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس پہلو کو خاص طور پہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح سے بات اچھالنا، اس کی کسی بھی طور حمایت نہیں کی جا سکتی، اور اس کی میں ذاتی طور پر جو ہے مذمت کرتا ہوں۔ رائٹ سر، یہ بتائیے گا کہ حامد میر صاحب کو بین کر دینا انف ہے یا حکومت کو مزید ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قوانین ہیں اس کی روشنی میں اگر کوئی ان کے اوپر اس طرح سے بنتا ہے سلسلہ تو بالکل وہ ہونی چاہیے، صرف ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ سبھی کے لیے ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے شتر بے مہار جو آزادی کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کے خلاف بھی قوانین بننے چاہیے، اور ایسے قوانین نہیں بننے چاہیے جس سے حکومتیں اپنے مقاصد کے اصول کے لیے لوگوں کو پینلائز کریں۔ جو طے شدہ بین الاقوامی معیارات ہیں اس کے اوپر انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو پابندیاں ہیں وہ لگنی چاہیے، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، بلکہ یوٹیوب چینلز جو ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی لائسنسنگ اور کچھ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے تاکہ وہ رجسٹرڈ ہوں اور وہ اپنے افعال اور اعمال کے لیے جواب دہ ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آنے والے دنوں میں ہمیں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں نہیں دنیا بھر میں اس سے مشکلات جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اس لیے حکومت کو ایکشن جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے کتنے قوانین ہیں، اور یہ کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اس حوالے سے ان قوانین کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ رائٹ سر، لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ حامد میر صاحب کی اسپیچ میں اگر کوئی فیکٹ غلط تھا تو قانونی کارروائی بالکل بنتی ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ادارے کی توثیق نہیں کی تو سر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے، تو سمپل سی بات ہے، یہ تو بالکل بہت کلیئر سی نظر آنے والی بات ہے کہ جو انہوں نے گھروں میں گھس کے خواتین کے حوالے سے اور اس طرح کی جو بات کی ہے، یہ تو دنیا کے کسی مہذب قانون میں، معاشرے میں، کسی ایک تعلیم یافتہ فرد میں، ایک سویلائزڈ فرد کے اندر جو ہے یہ بات، اس کا جو مطلب ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ تو کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف ایک ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر جو ہے یقینی طور پہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ کوئی بھی شخص ایسا کرے ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ صحافی جب کسی کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں تو پھر وہ غیر جانبدار نہیں رہتے، تو ہمارے ہاں صحافیوں کو بھی اس چیز کا
میڈیا پرسنس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپارشل رکھیں، اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی کریں، لیکن جب وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کریں گے، کسی کا نیریٹو بیان کریں گے، کسی بھی چیز کو وہ کسی کے طور پہ لے کے چلیں گے، تو پھر وہ غیر جانبدار نہیں رہتے، پھر نیچرلی جو ہے وہ اپنا توازن بھی برقرار نہیں رکھ پاتے اور پھر وہ نفرت کا نشانہ بھی بنتے ہیں، یعنی نفرت اس سینس میں کہ پھر لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں حامد میر صاحب اور ان کے علاوہ اور بہت سارے صحافی، ان میں ہمیں بالکل توازن نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر۔ اچھا یہ مسئلہ صرف پاکستان کے تک محدود نہیں، اراؤنڈ دا ورلڈ یہ والا معاملہ چلتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں میڈیا کو جو آزادیاں مشرف کے زمانے میں مختلف ٹی وی چینلز کھلے اور یہ سب کچھ آزادیاں ملی، تو اس کا جو ہے وہ استعمال کرنے میں اور میچیور ہونے میں ذرا ابھی تھوڑا سا مزید شاید وقت لگے، لیکن قوانین اور اس کے اوپر عمل درآمد کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم بہتر بنا سکتے ہیں رپورٹنگ کو اور ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ جہاں تک تعلق تھا اس موجودہ معاملے کا، اسد طور نامی ایک انون سے جو صحافی ہیں، یعنی مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہیں، ان کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا اور ان کے حمایت میں وہ آ کر سامنے کھڑے ہوئے، اور جو زبان اور طریقہ کاروں نے استعمال کیا وہ طریقہ کار قطعاً درست نہیں تھا، لیکن یہ کہ اسد طور ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے، اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عزیز میمن کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، جنہوں نے رپورٹنگ کی تھی بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد قتل بھی کر دیا گیا، اور پھر یہی بلاول زرداری صاحب جو ہیں عزیز میمن والے معاملے پہ چپ ہیں اور جناب جو ہے اسد طور سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو منافقانہ روش ہے سیاستدانوں کی بھی، اور یہ جو خود میڈیا کے اندر عزیز میمن کے بارے میں کتنی بات کی گئی ہے وہ بھی اسی طریقے سے کی جانی چاہیے، بالکل ذمہ داری کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ تو یہ جو توازن نہیں ہے خود صحافیوں کے اندر، اس پہ ان کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم پوری صحافی برادری کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ 1.5-2 درجن جو ہیں وہ صحافی جس طرح سے استعمال ہوئے، اور پیچھے سے جو لعنت کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ صحافیوں کو شیوا کا شیوا نہیں ہوتا، یہ زبان ان کی نہیں ہوتی، اور جب وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ایک عام فرد میں اور ان میں کوئی واقعی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو پھر جس طرح سے عام فرد ایک جاہلانہ کردار ادا کر سکتا ہے، تو پھر اگر پڑھا لکھا صحافی اس طرح سے کردار ادا کرے گا تو اس میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق باقی جو ہے وہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی غلطی ہے ان کی، حامد میر صاحب کی، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو ان کا پہلا جو ان کے اختلافات یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی رائے دی، میں اس پہ قطعاً کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ان کا رائے ہے اپنی بات کہنے کا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کسی کے گھر کے اندر، یہ قطعی طور پہ ناقابل قبول سا ایک چیز ہے، جو میرے خیال ہے کہ کوئی بھی ایک مہذب آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ رائٹ سر۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا شو، اور ہمیں جوائن کیا تھا سینئر اینالسٹ الیاس انصاری نے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ الیاس انصاری صاحب نے اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا، اور انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرے، چاہے وہ کوئی اینکر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔